बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आज मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी में। यहाँ पर आमन तो एक अपने मुकदमा के सिलसिले में हुई, उससे फ़रागत के बाद अब हमारे साथ मौजूद हैं निसार असगर साहब। क्रिमिनल अमूर के बहुत माहिर हैं, फ़ौजदारी प्रैक्टिस करते हैं और साबिक़ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चकवाल भी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं फॉर्चुनेटली। तो इनसे एक जो है वो नशिस्त करते हैं कानूनी अमूर के हवाले से। निसार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निसार साहब, आपसे मुलाकात का फ़ायदा उठाते हुए आज भी हम कोर्ट के अंदर मौजूद थे तो एफ़आईआर एक पढ़ी जा रही थी जिसमें जज साहब के रिमार्क से बादियुल नज़र में वो कह रहे थे कि ये एक ज़रब है और 5 आदमी इसमें मुलव्वस कर दिए गए। तो बहसीयत वकील आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जब कोई आदमी मुद्दई बनता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके साथ जिस फरीक ने ज़्यादती की है उसके पूरे ख़ानदान को जो है वो उसमें कर दिया जाए, मुलव्वस कर दिया जाए। तो इसी हवाले से, इसी बैकग्राउंड में मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि देखने वालों को कुछ मालूमात मिलें और उनको पता चले कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है किसी के ख़िलाफ़ तो उसमें सच का क्या फ़ायदा होगा और उसमें जो हम आमेज़िश करते हैं बेगुनाह बंदों की उसका क्या नुकसान होगा। तो एक बात से तो आप एग्री करेंगे यकीनन कि पाकिस्तान में और बिलखसूस हमारे पंजाब में जब कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, जब कोई मुद्दई बनता है, उसमें मुस्तगीस बनता है तो वो अमूमन हमने देखा है कि वो बेगुनाह बंदों को उसमें मुलव्वस किया जाता है। आपका इस हवाले से क्या तजर्बा कहते हैं? मलिक साहब बहुत शुक्रिया। इस हवाले से जो सबसे अहम बात है वो ये बात है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें जो तफ्तीश की तमाम तर ज़िम्मेदारी है वो है पुलिस के ऊपर है, और जो पुलिस ने जिस बुनियाद के ऊपर अपनी तफ्तीश करनी होती है वो सबसे पहले मुद्दई का बयान है या उसकी तरफ से दी गई दरख्वास्त है। ये एक आम फहम सी बात है कि अगर आपकी बुनियाद ही दुरुस्त नहीं है तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा या जो बिल्डिंग बनेगी उसकी पायदारी और उसकी मजबूती का इम्कान बहुत कम है। अगर आपका अपना तजर्बा भी है कि जिस मुकदमा के अंदर मुद्दई मुकदमा ने दुरुस्त वाक़यात के ऊपर एफ़आईआर दर्ज करवाई हो, खा वो कमज़ोर ही हो, लेकिन उसको जब तफ्तीश उसकी तायीद कर देती है तो उसमें उसको अपना वो मकसद मुल्ज़मान को सज़ा कराने का हासिल हो जाता है। तो जब तक ये हम खुद मुद्दई मुकदमा या वो लोग जो किसी भी ऐसे वक़ूआ से मुतासर होते हैं, ये सबसे पहले उनको बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इंदराज मुकदमा के वक्त वो किसी किस्म के गेस वर्क को अवॉइड करें। जब तक वो सदाकत पर मबनी अपना बयान नहीं देंगे उस वक़्त तक हतमी नतीजा उनके हक़ में आने का इम्कान बहुत कम है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। इसी हवाले को थोड़ा सा और डिफ़ाइन करते हैं इसी मकसद पे जिस पे हम बात कर रहे हैं। आप ये समझें कि आपको एक क्रिमिनल मुकदमे का मुद्दई देख रहा है, आप तो एक ने कहा कि वो दुरुस्त वाक़यात पर जो है उसको की जाए। अगर मुद्दई के नोटिस में कोई बात वक़ूआ होने के कुछ घंटों के बाद आती है, एफ़आईआर लार्ज होने के बाद जो हक़ाइक़ पर मबनी होती है, तो फिर मुद्दई को क्या करना चाहिए कि कुछ ऐसे फैक्ट जो अक्रेंस होने और कुछ घंटे बाद तक उसके इल्म में नहीं थे, फिर उसे पता चला कि नहीं एक्ट तो इस बंदे ने किया है लेकिन इसके पीछे उसे एक सबूत मिला है कि फ़लाँ बंदा भी जो है वो इन्वॉल्व है, तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बारे में तो बहुत सारी जजमेंट आ चुकी हैं कि जो ततिमा बयान होता है वो इंतहाई कमज़ोर जो है वो शहादत वो आपकी बात मलिक साहब, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ततिमा बयान के मुतल्लिक़ कानून है वो यकीनन इसी तरह है कि उसकी वैल्यू उस तरह से नहीं है कि जो आप बुनियादी मुकदमा दर्ज कराते हुए जो वाक़यात लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात भी आम आदमी को ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर आप किसी ऐसे आदमी को ततिमा बयान के अंदर मुलव्वस करेंगे जो कबल अज़ीं, जिससे आप अच्छी तरह आगाह हैं, कबल अज़ीं आप उससे वाकिफ़ हैं, उसके साथ आपका राब्ता है, लेकिन आप असल एफ़आईआर के अंदर उसको नामज़द नहीं करते और बाद अज़ां कुछ वक्फ़े के बाद, कुछ दिनों के बाद उसको नामज़द करते हैं, तो यकीनन उस ततिमा बयान की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जिस तरीके से आपने ये बात की है कि एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है कि
کہ جو پریکٹیکلی اس وقت مدعی کے پاس ہونا ممکن ہی نہیں تھی، اگر وہ بعد میں مدعی بیان کرتا ہے اور بیان اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے اس کے علم میں یہ بات آئی ہے، تو یقیناً وہ جو اس وقت کا جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے اس کو عدالتیں بہت زیادہ جو ہے ویلیو دیتی بھی ہیں۔ مدعی کے لیے تو ایک جو ہے آج کل جدید جو شہادتیں ہیں وہ فوری طور پہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، موبائل ڈیٹا ہو گیا، سی سی ٹی وی فوٹیجز ہو گئیں، دیگر اس طرح کی جو بھی شہادتیں ہیں، کیونکہ وہ فوری طور پہ مدعی کو اویلیبل نہیں ہوتی، اس لیے موجودہ دور کے اندر تو مدعی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنا پہلا ورشن جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہیے، کہ تاکہ کہیں بعد میں دوسرے فریق کی طرف سے یا ملزم فریق کی طرف سے اگر ایسی کوئی شہادت آ جائے ریکارڈ کے اوپر، تو پھر تو اسے قانونی طور پہ تسلیم کرنا ہوگا اور اس کو زیادہ نقصان کا احتمال ہے۔ بالکل نثار صاحب، ایک اور بات اس حوالے سے ہم نے دیکھی ہے، ہماری پریکٹس میں یہ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ہماری عدالتی مسائل ہیں، جو ہماری انویسٹیگیشن کے مسائل ہیں، جو پولیس سے لوگ نالاں ہیں، کوئی آدمی جو ہے کسی اکرنس پر موجود ہوتا ہے، وہ چشم دید وٹنس ہوتا ہے، لیکن وہ شہادت دینے سے کتراتا ہے، تو الٹیمیٹلی پھر مدعی کو اپنے ریلیٹیوز، بھائیوں، کزنز، قریبی دوستوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ فلاں فلاں وقوع دیکھتے ہوئے آ گئے۔ تو یہ پولیس پر اعتماد بحال کیسے ہوگا؟ جو اصل گواہان ہیں ان کو بطور گواہ عدالت میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ ملک صاحب، آپ نے جس بنیادی ترین نقطے کے اوپر یہ بات کی ہے، میں اس کو ایک تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جناب خود بھی کیونکہ پریکٹیکلی ان معاملات سے گزرتے ہیں روزانہ مختلف عدالتوں میں۔ دیکھیں ملک صاحب، سب سے بڑا مسئلہ ہی اعتماد کا ہے۔ پولیس کے اوپر جو بد اعتمادی ہے وہ صرف اور صرف مدعی فریق کی نہیں ہے، وہ ملزمان فریق کی طرف سے بھی ہے۔ اور اس وقت ہمارا جو فوجداری نظام ہے، وہ عدالتی ہو یا تفتیش کا ہو، اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپروو ہونے کا جو علاقہ ہے یا جس سائڈ کے اوپر بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، وہ پولیس کی جو ہے ان کے اوپر پبلک کا اعتماد بحال کرانا سب سے بنیادی کام ہے۔ اس کے لیے میری ایک جو ہے اپنی کہہ لیں اس معاملے کے اندر یا ان واقعات کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے یا اپنے اس پیشہ ورانہ جو تھوڑا بہت عرصہ ہے اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی تھانے کے اندر جو ڈائریکٹلی پروسیکیوشن کی ایکسیس ڈائریکٹلی پولیس اسٹیشن میں ہونی چاہیے، جو سب سے ضروری ہے۔ پروسیکیوٹرز کو ڈائریکٹلی پولیس اسٹیشن کے اندر انویسٹیگیشن آفیسرز کے ساتھ فرام ڈے ون انگیج ہونا چاہیے، یہ کمپلسری ہونا چاہیے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اب موجودہ دور میں 173 کی رپورٹ جس کو عام آدمی چالان کے طور پہ جانتا ہے، وہ مکمل ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ پروسیکیوشن برانچ کو آ کے دے دیتے ہیں۔ وہ 2 سے 3 غلطیاں اسی میں نکالنے کا ان کے پاس اختیار ہوتا ہے نا، وہ تفتیش کے وقت تو وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہوتے، اور وہ اس کو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی ڈائریکٹلی ایکسیس وہاں پہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ بھی اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ ایریا میجسٹریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اختیار رکھنے والی عدالت ہے، تاکہ وہ پروسیکیوٹر ڈائریکٹلی کسی بھی تفتیش کے نقص کو، کسی بھی معاملے کو اسی سٹیج کے اوپر متعلقہ میجسٹریٹ کے ذریعے درست بھی کروا سکتا ہے، اس کی سمت بھی درست ہو سکتی ہے۔ اور جب پولیس کے اوپر ڈائریکٹلی چیک اینڈ بیلنس ہوگا انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہی، کیونکہ اگر پولیس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس پولیس نہیں کرنا ہے تو اس کو تو کسی بھی طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، تو ڈائریکٹلی پروسیکیوشن برانچ کو ایکسیس ہونی چاہیے آفٹر رجسٹریشن آف کیس ود دی کنسرن آئی او۔ اور اسی طریقے سے پھر ہی ہے کہ لوگوں کو، کیونکہ لوگ تو خود ڈرتے ہیں پولیس سے بات کرتے، ایون مدعی ہوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، تو اگر کوئی ایک ایسا انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ان کے ساتھ ہوگا تو وہ لوگوں کے لیے بھی ایکسیسیبل ہوگا اور اس سے بہتری آنے کی بہت زیادہ امید ہے۔ نثار صاحب، اسی حوالے سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جو آئی او صاحبان ہیں، بہت اچھے نئے ینگ لڑکے بھی آئے ہیں، اس حوالے سے بہت اچھا بھی کام کر رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں بالخصوص راولپنڈی ڈویژن کے حوالے سے، آئی او صاحبان پر بھی تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی مدعی ہے، خدا نخواستہ ایک مرڈر ہو جاتا ہے، تو پولیس عام فہم جو انداز اپناتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم کیونکہ ان کا بندہ فوت ہو گیا، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ میرٹ پر تفتیش نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ جو مقتول ہے
حملہ آور وہ ہو. ایسے ہی پاسبلٹی یہ ہے کہ جھگڑا ہوا ہے, سڈن آف موومنٹ جو ہے وہ ایک جھگڑا ہوا ہے, تو پولیس ان واقعات کو صفحے مثل پر کیوں نہیں لاتی؟ یہ کنسیپٹ انہوں نے کہاں سے لیا ہے کہ کیونکہ جی ان کا بندہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے, وہ زخمی ہو گیا ہے کرمنل کیس میں, تو ہماری جو امداد ہے وہ ان کے ساتھ ہے. پولیس کے اسی رویے سے جو مدعی ہے وہ دلیر ہوتا ہے اور وہ پھر اپنی مرضی کا جو بیان دیتا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے ملک صاحب, آپ نے یہ جو بات کی ہے, دیکھیں یہ ایک ہمارا, آپ اس کو ایک رواجن انداز کہہ سکتے ہیں کہ یہ رواج کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی ہے. قانون کے اندر آپ تفتیش کو اگر دیکھیں تو تفتیش کا تو مطلب ہی کلیکشن آف ایویڈنس ہے, شہادت کا اکٹھا کرنا ہے. اس میں کہیں پہ بھی یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ جو شہادت ہوگی یہ کس طرف سے ہوگی. میں آپ کو ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کے پی کے کی انویسٹیگیشنز کو اگر آپ کو کہیں اتفاق ہو دیکھنے کا, تو وہ جو ملزمان فریق کی طرف سے بیانات ہوتے ہیں ان کو بھی 161 کے تحت انڈیپینڈنٹ سیپریٹ لکھ کے 173 کی رپورٹ کا وہ حصہ بنا دیں, پارٹ آف چلان وہ بنتا ہے. تو ہمارے اندر جو ہے, ہمارا یہاں پہ یہ جو رجحان ہے کہ آپ نے مدعی مقدمہ کی سمپتیز جو ہیں یا ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ بنیادی طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ تاکہ کل کوئی یہ اسٹگما نہ لگائے کہ جی ہمارا مرڈر ہو گیا تھا اور انہوں نے یہ کیا تھا. دیکھیں جب آپ کسی ادارے کے اندر ہوتے ہیں, جب آپ کو کوئی آفیشیل رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ایون موریلٹیز جو ہے وہ آپ کے آگے ہرڈل نہیں ہونی چاہیے. آپ کی پروفیشنل رسپانسبلٹی کے اندر پولیس کا کام غیر جانبدارانہ تفتیش کرنا ہے, نہ کہ پولیس کا کام کسی نقصان ہونے والے آدمی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ہو جائے. بالکل ٹھیک. اب اسی سے ایک سوال اور اٹھتا ہے, پولیس جب اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے, مدعی جو ہے وہ اپنے بیانات ریکارڈ کراتا ہے, تو پولیس کو بھی پتہ ہوتا ہے حالات اور واقعات مقدمے کے. ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ پولیس والے ادھے ولی ہوندے. درست. یعنی جب وہ ایک وقوع ہوتا ہے تو حالات واقعات, وہ اس علاقے کی آوازیں, وہ پولیس افیسر اس طے تک پہنچ جاتا ہے کہ کتنے بندے اس میں انوالو ہیں اور کتنے بے گناہ آدمی ملوث کیے گئے. اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولیس کے پاس, آئیو کے پاس تو پورا اختیار ہے کہ وہ جتنے آدمی ایف آئی آر میں ملوث کیے گئے ہیں ان کو عدم گرفتار ظاہر کر کے اپنی انویسٹیگیشن کرے. لیکن دیکھا ہم نے یہ ہے, پولیس ہماری کرتی یہ ہے کہ جو ہی ایف آئی آر ہوتی ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں, اور شریف آدمی جو بے گناہ ہوتا ہے وہ بے گناہ ثابت ہونے کے لیے بھی جو جس قرض سے وہ گزرتا ہے وہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. بالکل درست ہے ملک صاحب. آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت زیادہ اس پوائنٹ کے اوپر ججمنٹ ہے کہ صرف اور صرف کسی بندے کے خلاف ایف آئی آر کا درج ہونا, پولیس کے پاس کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اس بندے کو گرفتار کرنا ہے, تا وقتے کہ آپ کو بادی النظر میں یا آپ کی اپنی اس انیشل انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر یہ بات واضح ہو کہ واقعتاً اس آدمی کے علاوہ دیگر کسی بندے کی طرف سے بھی اس جرم کے ارتکاب ہونے کا کوئی گمان بھی نہیں. اب یہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے وہ اصل میں یہ اخلاقی کچھ قدریں ہیں جو ہمارے پورے معاشرے کے اندر بھی بہرحال اگر جب تک ڈیولپ نہیں ہوں گی تو آپ آئسولیشن میں یا علیحدگی میں صرف کسی ایک ادارے سے اگر یہ توقع کریں گے کہ کسی ایک ادارے کے درست ہونے سے یہ سارے کا سارا سسٹم درست ہو جائے گا, تو شاید اس کے اندر سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے پروفیشن کی, عام لوگوں کی, سب کی ہونی چاہیے. ہم مدعی کی طرف سے اگر وکیل ہوتے ہیں تو شاید ہماری خواہش جو ہے وہ اور ہماری کامیابی جو ہے ہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے 10 لوگ لکھائے ہیں تو 10 کے 10 لوگ اگر گرفتار ہو جائیں گے تو شاید ہمارے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی. یہ وہ اخلاقی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خود اب ہر انفرادی طور پہ ہر انسان کو اپنی حدود جو ہے نا وہ مقرر اگر وہ کر دے گا تو یہ تب جا کے سارے کا سارا سسٹم تب ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے نثار اصغر صاحب, اور آپ نے دیکھا دو ٹوک ود زعفران اوان. انشاءاللہ یہ نشستیں جو ہیں قانونی امور پر جو ہے ہلکی پھلکی ڈسکس ہماری جاری رہے گی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. بہت شکریہ.